मैं नंबर 7 तुम लोगों के फैसले का मुंतजिर हूँ। ये शख्स महज धमकी तक महदूद रहने वाला नहीं है। मेरी दरख्वास्त है मुझे मरने से बचाने का फैसला किया जाए। ठीक है नंबर 7, आवाज उभरी। अगर वो सुन रहा है तो, वरना उसे बता दो कि हम उसकी बात मान रहे हैं, लेकिन हमारी गर्दनें बचाने के लिए उसे उतरते वक्त थोड़ा ड्रामा करना होगा। वो शख्स हमारी बात समझ लेगा। हम गाड़ियाँ रोक रहे हैं, हमारी सिर्फ एक शर्त है, ठीक 5 मिनट के बाद उसे गाड़ी छोड़ना होगी। इन 5 मिनट का वो मालिक है, जिधर चाहे गाड़ी ले जा सकता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम हेडक्वार्टर को अपनी कामयाबी और आमद की इत्तला दे चुके हैं। अगर हम ना पहुँचे तो वो सूरत हाल के लिए कॉल करेंगे और फिर हमारा हशर जो होगा तुम जानते हो। ठीक है दोस्त, मैंने कहा, अब बटन ऑफ कर दो। उसने बटन ऑफ किया तो मैंने सोचकर उसे डिग्री कॉलेज की तरफ चलने का हुक्म दिया। मुसाफत भी 4 मिनट की थी और वहाँ से मैं अपने ठिकाने तक पैदल जा सकता था। अगर किसी दूसरी जगह उतरना पड़ता तो खाली जेब एक मसला बन जाती। रवानगी से पहले मैर्जर ने जैकेट उतरवा ली थी कि उसे वो मैली दिखाई देती थी। मेरा पर्स जैकेट में रह गया था। उतरते वक्त सिर्फ ड्रामा करना पाई। ड्राइवर ने हंसकर कहा, नेचुरल अदाकारी ना करना, खामखा मुझे डंट निकलवाने की तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। विंड स्क्रीन को टक्कर मारकर फरार होने का मंसूबा कैसा रहेगा? वाह बेदाग, वो चहक उठा। मेरे चेहरे पर हैंग फटकड़ी नहीं लगेगी और रंग चोखा आएगा। ये टक्कर तुम मारोगे? अरे नहीं, वो चौंक कर बोला, गोली से काम चल जाएगा। नहीं प्यारे, तुम्हारा तवाजुन भी बिगड़ गया था और तुम्हारा सर डैशबोर्ड से भी टकराया था। हाँ, बात माकूल है। लो फिर रुमाल ठीक से बांध लो सर पर। मैंने जानी पहचानी इमारतों को देखकर कहा। उसने गेट नंबर 1 के सामने कार रोकी और पीछे हटकर सीट से उछला और विंड स्क्रीन पर कहका लगाकर बिखर गया। शानदार, मैंने उसकी पुश्त ठोंकी। वो शायद गर्दन मोड़कर कुछ कहना चाहता था कि मेरी खड़ी हथेली चल गई थी। वो लहराया और साथ वाली सीट पर तिरछा हो गया। वो सड़क मतरूक ना थी, लेकिन उस वक्त सुनसान थी। गेट से दीवार का मोड़ तकरीबन 25-30 कदम पीछे था। एक सड़क मगरिब से अमूदन आकर मेन रोड से आ मिलती थी। गेट हस्बे साबिक नीमवा था। हॉस्टल के लड़के 12-1 बजे तक आते जाते रहते थे, इसलिए गेट नंबर 1 हमेशा गैर मुकफ्फल ही रहता था। खुला गेट देखकर कई पुरानी यादें और गुजरी रातें याद आई थी। अगर कोई और वक्त होता तो मैं अंदर जाता, लड़के ना सही दोस्त दीवारों को देखता, लेकिन वो वक्त पुरानी यादों से मिलने का ना था। मैंने दरवाजा खोला और अभी एक कदम ही बाहर निकला था कि चंद गज दूर झाड़ियों में सरसराहट मेरी समाज से आन टकराई और मेरी छठी हिस्स ने मुझे एकदम अलर्ट कर दिया। अभी मैं कदम वापस ऊपर भी ना करने पाया था कि मोड़ से रोशनी का जमाका नमदार होकर गायब हो गया। साथ ही मैंने किसी कार की नाक मोड़ पर देख ली, जिसने रोशनी और कार रोकने का अंदाजा लगाया था। थोड़ा सा गलत हो गया था। कार का तकरीबन 1 फुट फ्रंट दीवार से आगे निकलाया था। ये समझने में मुझे देर न लगी थी कि पीछे रह जाने वालों ने दूसरे साथियों को हमारे ताक़ुब में लगा दिया था और उन लोगों ने मुझे घेर लिया था, या ड्राइवर ने महज बटन ऑफ करने का मोशन किया होगा और किसी राब्ते से उन लोगों ने कॉलेज का नाम सुन लिया था। कुछ भी वजह थी, मुझे घेर लिया गया था। मैंने बाआस्तगी दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और फिर गोते के अंदाज में हाथों के बल सड़क पर जा गिरा और उठकर गेट के अंदर चला गया। सारे रास्ते मेरे देखे भाले थे। मैंने हॉस्टल जाने वाली पाथवे का इंतखाब किया क्योंकि इस पाथवे के दोनों तरफ कद्दे आदम बाढ़ खड़ी थी। खतरे की सूरत में ओट ली जा सकती थी। जब मैं दौड़ रहा था तो मुझ पर इंकशाफ हुआ था कि वो छुट्टियों के दिन थे, कॉलेज वीरान था और हॉस्टल की इमारतें तारीक थी। पुख्ता पाथवेज पर दुश्मन की गूंजती आवाज आ रही थी। वो साइंस ब्लॉक जाने वाली पाथवे पर दौड़ रहे थे। जब मैंने उनको डाज देने की खातिर वापसी का इरादा किया तो मुझे भी 2 साए दिखाई दिए। दाएं बाएं प्ले ग्राउंड्स थे, बाएं जानिब भी वो लोग थे और पीछे भी मौजूद थे। आगे 15 फुट ऊंची सपाट दीवार थी। बस एक फायदा था कि मेरे पाँव में रबर सोल बूट थे। मैं बे आवाज दौड़ रहा था। मतवाजी दौड़ने वाले 15-20 कदम पीछे थे। मैं सिर्फ उन 20 कदमों के फासले को अपने हक में इस्तेमाल कर सकता था। बाकी कोई राय निजात ना थी। लाशऊर की स्क्रीन पर वो सारी चीजें स्लाइड की मानिद मुतहरक हो गई थी जिनको मैं कॉलेज लाइफ में देखता रहा था। वाटर टैंक, पेट्रोल की नाकारा टंकी, दीवार के साथ उगे हुए दरख्त, सिरवल और मुलायम तनों वाले तवीलुल कामत दरख्त जिन पर बिल्ली के अलावा कोई मखलूक नहीं चढ़ सकती थी। मैं दौड़ता रहा और सोचता हुआ पेट्रोल की जंग आलूद टंकी पर चढ़ा और फिर दीवार की किगर पर दोनों हाथ टेक कर बिन देखे दूसरी तरफ कूद गया। गोली 2 सेकंड बाद दीवार के ऊपर से गुजरी थी। उन लोगों ने मुझे देख लिया था। मेरे पांव पहले नरम और लचकदार शय से टकराए, वो शय जुरजुराती हुई फट गई और फिर मैं पहलू के बल किसी जिंदा इंसान पर सीधा लेट गया था। वो जिंदा इंसान मेरे नीचे गिरा कर खामोश हो गया। वो किसी गरीब की फुटपाथ पर झुकी थी जो मेरे बोझ से फट गई थी।
اگر میرے پاس انسانی ہمدردی کا وقت ہوتا تو میں کرا کر خاموش ہونے والے کو ضرور دیکھتا، اس کی مدد کرتا، اسے معافی مانگتا، مگر میرے تعاقب میں درندے تھے۔ میں نے ہاتھ ادھر ادھر مارے اور کوئی کپڑا، شاید کھردرا کمبل تھا، ہاتھ لگا، وہی گھسیٹ لیا اور جگی سے 2 قدم جہاں ایک گدا بنا ہوا تھا اس کے قریب ہی کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ یقیناً انہوں نے وائرلیس رابطے کو اطلاع دے دی تھی، ورنہ دوسرے منٹ ادھر ادھر سے 2 کاریں آ کر جگی کے بالکل سامنے چرچراتی نہ رکتی۔ میں کمبل کی در سے بیرونی منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ 4 آدمی تھے، کاروں سے اتر کر 2 سامنے والی گلی میں گھس گئے تھے اور 2 ٹارچوں کی مدد سے قطار در قطار کھڑے درختوں کی تلاشی لیتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آئے تھے۔ پھر وہ میرے بالکل قریب آئے، دونوں گلی میں جانے والوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ گلی سے نکل کر سامنے فٹ پاتھ پر آ گئے تھے۔ یہ گلی بند ہے، ایک نے بتایا، اور چوکیدار نے بتایا ہے ادھر کوئی نہیں آیا۔ پھر وہ کہاں گیا ہے؟ میرے قریب کھڑے ایک شخص نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ادھر سے تم آئے اور ادھر سے میں آیا ہوں، 1 منٹ میں وہ کہاں جا سکتا تھا؟ میرا خیال ہے، دوسرا بولا، وہ اسی گلی کے کسی مکان میں داخل ہونے میں کسی طرح کامیاب ہو گیا ہوگا۔ میں ڈر رہا تھا کہ ان کا خیال جگی کی طرف نہ چلا جائے، لیکن جگی کی چونکہ صرف چھت پھٹی تھی، باہر سے سلامت تھی، اس لیے ٹوٹ پھوٹ پر ان کی نظر نہیں گئی تھی۔ اچانک ایک نے میرے پاؤں کو ٹھوکر ماری اور میں ہڑبڑاتا ہوا کوہنیوں کے بل اٹھ گیا تھا، لیکن کمبل سے چہرہ نہیں نکالا تھا۔ کہے بھئی کون ہو؟ غریب کو دھرتی ماتا پر بھی آرام نہ ہی دیو۔ تم کون ہو؟ دنیا رام گدے گاڑی والا کا، تمہار کو گاڑی کا ضرورت پڑ گئے؟ نہیں، یہ بتا ادھر سے کوئی دوڑتا گزرا تو نہیں؟ بینوے ہم کا کوئی خبر نہ ہے، بلا سوتا موا برابر ہوت، بلا سے طوفان گزر جائے۔ میں پھر لیٹ گیا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک وین وہاں آن رکی۔ 3 آدمی وین سے اتر کر ان چاروں کے سامنے آ کھڑے ہو گئے۔ ان کی باتوں سے پتا چلا تھا کہ وہ اندر والے تھے۔ اس سے پوچھا کسی نے۔ نووار نے میری جانب رائفل سے اشارہ کیا۔ ہاں، یہ گدا گاڑی والا ہے، بولتا ہے کہ سویا ہوا تھا۔ سڑک کے راستے وہ دائیں گیا ہے نہ بائیں؟ ایک بولنے لگا۔ ہم نے خود اسے دیوار پھاندتے دیکھا ہے، پھر کیا اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ جگی کی تلاشی کس نے لی ہے؟ کسی نے بھی نہیں، اسے جواب دیا گیا، اور میرا دل پسلیوں کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ ہماری ناک کے نیچے چھپنے کی حماقت کرے۔ دیکھ لو آخر وہ کہاں جا سکتا ہے۔ ایک شخص فٹ پاتھ پر چڑھا اور جگی کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ میری سانس سینے میں گٹ گٹ کر چلنے لگی۔ اندر ایک بوڑھا ہے۔ اندر جانے والے نے واپس آ کر رپورٹ دی، اور میں نے دل میں اس خدا کی بہت تعریف شروع کر دی جو جب اپنے کسی مجبور بندے کو بچانا چاہتا ہے تو دشمن کی نگاہوں کے زاویے بدل دیتا ہے۔ میں اس بوڑھے پر گرا تھا، وہ میرے گرنے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ اور بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی، لیکن تلاشی لینے والے کو صرف بوڑھا چہرہ ہی دکھائی دیا تھا۔ وہ چیزیں جو ان کو شک میں ڈالنے والی تھی وہ کسی نے چھپا لی تھی، اسی قدرت کاملہ اور مہربان نے جس نے آزمائش کی گھڑیوں میں ہمیشہ اپنے بندوں کی دستگیری کی ہے، ورنہ وہ پھٹی ہوئی جگی اور کچلا ہوا بوڑھا دیکھ کر درست نتیجہ اخذ کر لیتے۔ وہ قریبی کھڑے آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ اگر اس وقت میرے پاس خود کار ہتھیار ہوتا تو آسانی کے ساتھ ان کو بھون ڈالتا، مگر پستول تھا جس سے میں 1-2 کو بھون کر خود ہلاک ہو جاتا۔ شنکر، تم اپنے ساتھ کنور کمار کو رکھ لو اور گاڑی میں باری باری نگرانی کرنا، وہ 50-100 گز کے اندر ہی کہیں دبکا ہوا ہے، جب میدان صاف دیکھے گا تو نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ہم تو اسے پہچانتے تک نہیں سر، کسی نے جواب دیا۔ اگر کوئی شخص گلی سے نکل آتا ہے تو کیا ہم اسے چھاپ لیں گے؟ میرے بھائی، اس سور کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، پھر ہمارے لیے اس کو چھاپنا مشکل ہے۔ یار کچھ جواب بھی تو دینا ہے، رہ جاؤ اور صبح چلے آنا۔ میرے لیے وہ اتنی آسانی تو کر گئے تھے کہ مجھے سوچنے اور عمل کرنے کا وقت مل گیا تھا، اور یہ بھی ایک سہولت معلوم ہوتی تھی کہ میں ان کے لیے اجنبی تھا۔ باقی وہاں سے چلے گئے تو رہ جانے والے تھکے ہوئے گدھوں کی طرح چلتے ہوئے کار میں بند ہو گئے تھے۔ جب ٹائم ٹاور کے بگ کلاک نے 12 بجے کا اعلان کیا تو میں نے اٹھ کر گدھے کو گھاس ڈالی، اس کی گردن پر تھپکیاں دی، پھر جگی میں داخل ہو گیا۔ میں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے مجھے لباس سے بھی گدھے والا دکھائی دینا چاہیے تھا۔ ایسے ہی لباس کا حصول مجھے جگی نشین کے جسم تک لے گیا تھا۔ جو ہی اندھیرے میں میرا ہاتھ بوڑھے کے چہرے سے مس ہوا، خوف اور دکھ کی لہر نے مجھے لرزا دیا تھا۔ چہرہ سرد اور بے جان تھا۔ پھر میں نے اس کے استخانی سینے میں دھڑکن تلاش کی، مگر زندگی کی وہ علامت بھی خاموش تھی۔ بوڑھا غالباً پہلے ہی بیمار رہا ہوگا، کچھ بھی تھا، وہ زندگی کے چکر سے آزاد ہو چکا تھا۔
میں نے دل گرفتہ انداز میں لاش کا لباس خود پہن لیا اور اسے اپنا لباس پہنا دیا۔ دوسرا مرحلہ گدھے ریڑے کو آپس میں ملانے کا تھا۔ اندھیرا اور نا تجربہ کاری دو رکاوٹیں میں دور کرنے میں جب ناکام ہو گیا تو گدھے کے کان مروڑنے لگا۔ گدھے اور ریڑے کو جوڑنے کا کوئی سامان وہاں موجود نہ تھا، شاید جگی کے اندر تھا اور جگی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنے میں کار کا دروازہ کھلا اور مجھے ایک آدمی دکھائی دیا، شاید ریڑا ہلانے سے جو آہٹ پیدا ہوئی تھی اس سے بیدار ہوا تھا۔ بھائی تمہارے پاس ماچس تو ہوگی؟ نزدیک آ کر وہ بولا، اندر باپو کے پاس ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ اس کے قریب سے گزرتا جگی میں چلا گیا۔ میرے بدن پر اب بوڑھے کا لباس تھا، وہ مجھے پہچانتا نہ تھا، اس لیے کسی احتیاط کی ضرورت نہ تھی۔ اندر جانے اور واپس آنے کے درمیان وقفے میں ایک خیال فیصلہ بن گیا تھا۔ جن لوگوں نے میرے منصوبے کی چولیں توڑی تھی ان کے لیے کوئی پیغام، کوئی تحفہ ضروری تھا۔ ارے کیا ہوا تمہیں بھائی؟ اس نے ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ماری۔ ہائے سرکار، ہمارا باپو کو کچھ ہو گیا ہے۔ خاموش ہے مہاراج، میں نے رونے کی اداکاری کرتے ہوئے بتایا۔ ہلایا تو نہ بولے ہے مہاراج، چل کے جرا دیکھیو کیا ہوا باپو کو۔ اسے میں نے راستہ دیا تو وہ ٹارچ کی روشنی میں جھک کر جگی کے اندر چلا گیا اور پھر جو ہی وہ بوڑھے پر جھکا میں نے بانس کا ڈنڈا اپنی پوری قوت سے اس کے سر پر مارا۔ وہ اچھلا اور دوسری ضرب کھا کر بوڑھے پر ترچھا گرتا چلا گیا۔ دوسرے تک جانے میں میرے لیے کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ اگر بیدار ہوتا تو اس نے ساتھی کو میرے ساتھ باتیں کرتے اور جگی میں جاتے دیکھا ہوگا، اس لیے وہ مجھے کوئی اور جان کر پوچھ گچھ نہ کرتا، اور اگر وہ ڈیوٹی دے کر سو گیا تھا تو میں بآسانی اسے ابدی نیند کے حوالے کر سکتا تھا۔ کار کا دروازہ نیموا تھا، پر لوگ سدھارنے والے نے یقیناً اپنے ساتھی کی بے آرامی کے پیش نظر بآہستگی دروازہ کھولا ہوگا اور پھر بند کیے بغیر مرنے کی مقررہ جگہ تک گیا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہ پچھلی نشست پر انگریزی حرف ایس بنا ہوا تھا۔ میرے لیے جو کارروائی آسان اور یقینی تھی وہی کی تھی۔ پٹی پر پستول کی نوک رکھتے ہی ٹرائگر دبا دیا تھا۔ رات کا سکوت ٹوٹ گیا تھا، لیکن آواز دور تک سنائی دینے والی نہ تھی۔ وہ ببکارتا ہوا اچھلا اور چھت سے ٹکرا کر سیٹوں کے درمیان گر کر پھڑکنے لگا۔ میں نے کھلا ہوا دروازہ بند کیا اور جگی میں جا کر بوڑھے کی لاش کے لباس کی جیبوں سے اپنی چیزیں نکال کر قمیض کی جیب میں ڈال لی۔ ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک سڑک صاف تھی، مگر صفائی کے باوجود میں لاشوں کے درمیان مناسب وقت کا انتظار کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو ان کو چھوڑ گئے تھے واپس بھی آ سکتے تھے اور وائرلیس پر کال بھی کر سکتے تھے۔ رات ابھی آدھی باقی تھی۔ گشت کرتی پولیس کے ہتھے چڑھ کر حوالات جانے کا رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ درخت سے دیوار پر اور دیوار سے دوسری طرف اتر کر ہاسٹل کی سیڑھیاں دبے پاؤں چڑھ کر اوپر گیا تو ہاسٹل کے نگران کا کمرہ مکفل دیکھا۔ اگر پروفیسر برج لال ہی تھے تو سیٹرڈے نائٹ منانے حسب معمول ان کو گاؤں میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے شیشے سے چہرہ لگا کر اندر دیکھا۔ برآمدے کی روشنی میں مجھے جو ہی ٹیلی فون سیٹ دکھائی دیا، مجھے مادام کی ہدایت سنائی دی، تم ٹیلی فون پر رپورٹ دے کر نئے ٹھکانے پر آنا۔ چوکیدار کا کوارٹر وہاں سے دور تھا اور ہاسٹل والے بڑے صاحب اپنی پتنی سے ملنے چلے گئے تھے، اس لیے شب بصری اور پیغام رسانی کے لیے برج لال کے کمرے سے بہتر اور محفوظ جگہ اور کوئی نہ تھی۔ میں نے دوسرے دروازے کا شیشہ چوکھٹے سے نکال کر اندر سے چٹخنی کھول دی۔ باتھ روم میں آدھی موم بتی کے قریب ماچس رکھی گئی تھی۔ موم بتی جلا کر باتھ روم کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تاکہ کمرے میں کچھ روشنی رہ جائے۔ اس وقت وال کلاک نے ٹن سے 12:30 کا اعلان کیا۔ مجھے باہر طور صبح کے اجالے تک پناہ گاہ میں رہنا تھا۔ اگر ٹیلی فون پر رپورٹ دے بھی دیتا تو کیا ہوتا، خواہ مخواہ ان مہربان لوگوں کی نیند میں مخل ہوتا۔ یہی سوچ کر میں جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ نیند اتنی کچی اور ڈری ڈری تھی کہ جب بھی وال کلاک بولتا میری آنکھ کھل جاتی، وقت دیکھ کر پھر سو جاتا۔ یوں سوتے جاگتے 4 بج گئے۔ اٹھ کر تاریک باتھ روم میں منہ پر چند الٹے سیدھے چھینٹے مارے اور کمرے میں آ کر بیڈ شیٹ کے کونے سے چہرہ خشک کیا اور پھر ماچس کی تیلی جلا کر مطلوبہ نمبر ڈائل کیا۔ تیسری کوشش کی دوسری گھنٹی پر آواز سنائی دی، کیا پتا جی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل پرسکون۔ تم کہاں ہو؟ مسٹر علی نے پوچھا۔ کیا شو دیر سے ختم ہوا تھا؟ تمہیں گھر جلدی آنا چاہیے تھا۔ جی بھیا، میں نے جواب دیا۔ کچھ فنی خرابیاں ہو گئی تھی، میری گاڑی بھی چوری ہو گئی ہے۔ کہاں انتظار کر رہے ہو؟ ڈگری کالج کے گیٹ پر۔ میں نے ان کو فوراً تفصیل سے کالج کا پتہ بتایا۔ ٹھیک 4:30 بجے، اوکے، مسٹر علی نے کہا اور میں نے تھینکس کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور باہر نکل گیا۔ موسم خوشگوار تھا اور رات کی رانی نے فضا کو مہکایا ہوا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا گارڈن کی روشوں پر گھومتا رہا اور پھر ٹھیک 4:30 بجے گیٹ سے نکل کر دوسرے فٹ پاتھ پر چڑھا ہی تھا کہ ایک سپورٹ کار مڑتی ہوئی دکھائی دی۔ مسٹر علی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ دروازہ جو ہی کھلا میں ان کے پہلو میں جا بیٹھا۔ اگر تمہارا چہرہ اپنا نہ ہوتا تو اس لباس میں پہچانے نہ جاتے۔ کار بڑھاتے ہی وہ بولے، لگتا ہے گڑبڑ سے 2 4 ہوئے ہو۔
میں نے ان کو گراؤنڈ سے جگیت تک ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، مسٹر علی بڑبڑائے، اس کا مطلب ہے کرنل کے بیٹے نے دھوکہ دیا ہے۔ میرا خیال ہے اسے دھوکہ دیا گیا ہوگا، میں نے کہا، ورنہ وہ فائرنگ رینج میں نہ آتا۔ تو کیا وہ بھی؟ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے جواب دیا۔ میرا اندازہ ہے وہ برسٹ کے بعد زمین پر خود گرا تھا، لیکن ادھر سے جو بے تحاشا فائرنگ ہوئی تھی شاید مارا گیا ہو۔ اگر ہمارے مطلوبہ آدمی ہی وہ لایا تھا تو ہمارا ایکشن ناکام نہیں رہا۔ جی ہاں، ان کی ہلاکت کا مجھے یقین ہے، میں نے ان کو گرتے دیکھا تھا۔ لیکن اب کرنل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ اس کی آزادی ہمارے مفاد میں نہیں ہے جناب، لیکن ہم وعدہ کر چکے ہیں عزیزم، کوئی محفوظ راستہ سوچنا پڑے گا۔ جب ہم دریا آباد کی نئی بستی کے ایک خوبصورت لاج میں داخل ہوئے تو صبح کی روشنی میں مہرزر اور مادام لان میں شانہ بشانہ ٹہل رہی تھی۔ غالباً انتظار کی گھڑیاں ان کو پریشان کر رہی تھی۔ ہم بھی کار چھوڑ کر لان میں چلے گئے تھے۔ مہرزر نے میرے جسم پر غلیظ لباس دیکھ کر خوبصورت آنکھیں جھپکائیں، لیکن مادام کے چہرے پر کسی بھی تاثر کے آثار نہ تھے۔ مجھے ایک سوال پریشان کر رہا تھا۔ مسٹر علی ٹہلتے ہوئے بولے، ڈرائیور اگر گرفتار ہو جاتا تو اب تک ہمارے لاج پر ریڈ ہو چکا ہوتا۔ اسے میں نے ہی بتایا تھا کہ مان ایک ٹیکسی گیٹ سے داخل ہوئی اور کار کے پیچھے رک گئی۔ اترنے والا وہی ڈرائیور تھا۔ ہم چپ ہو گئے تھے، آنے والا کوئی بھی دھماکہ کر سکتا تھا۔ ہم تمہارے لیے پریشان تھے۔ جو ہی وہ قریب آیا، علی نے کہا، تمہیں ٹیلی فون کر دینا چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی جناب، وہ گردن جھکا کر بولا۔ کچھ شرمندگی کی وجہ سے جرأت نہ کر سکا، پھر سوچا آپ پریشان ہوں گے تو خیریت کی اطلاع دینے چلا آیا۔ کیا ہم وہاں سے نکل گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس نے جواب دیا، مجھے کم از کم 2 گھنٹے نالی میں اوندے منہ لیٹنا پڑا تھا۔ جب اچانک فائرنگ شروع ہو گئی تھی تو ایک گاڑی تیزی سے گھوم کر گراؤنڈ میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ بس جناب، میں نے سوچا اب میرا جانا خطرناک ہی ہو سکتا ہے۔